बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ आपका उर्दू टीचर वकास आज़म और आपको नूर स्कूल एंड कॉलेज में गूगल क्लासरूम में खुश आमदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम शोहरत आम और बकाए दवाम का दरबार पढ़ रहे हैं। आज पार्ट फर्स्ट को ज़रा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इससे पहले कहाँ पे हमने सबक को छोड़ा था और कौन कौन लोग जो है वो बकाए दवाम के दरबार में तशरीफ़ ला चुके थे। नंबर 1, बादशाहों के ग्रोह में से हारून और रशीद और मामून और रशीद का इंतखाब। आपको पता है कि मुसन्नफ़ ने कहा था बादशाहों का एक ग्रोह पूरा जो है उस दरबार में आया, लेकिन उस सब बादशाहों में 2 लोगों को अंदर छोड़ा गया। एक हारून और रशीद थे और दूसरे मामून के बेटे मामून और रशीद थे। उसके बाद महमूद गज़नवी और अयाज़ दरबार में दाखिल होना। महमूद गज़नवी जब आए तो बहुत सारे मौरख़ उनका इस्तकबाल करने के लिए दरबार में आए, लेकिन वो ख़ुद किसी और का मुश्ताक था। जैसे ही उसने अपने मुसाहिब अयाज़ को देखा, जिसके निकाह में अपनी बेटी भी दी थी, उसकी लियाकत से और उसके हुस्न से मुतासर होकर, तो वो जब आया तो उसने उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास बिठा दिया। उसके बाद बू अली सीना आए। बू अली सीना का नाम अदब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, यानी कि तिब की दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बू अली सीना ने 980 को ताशकंद बुखारा में पैदा हुए ईस्वी को और 1037 को वफ़ात पाई। 10 वर्ष की उम्र में कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया, फ़ारसी और अरबी की किताबें भी लिखीं और अल कानून नाम से एक किताब भी लिखी और माहिर तिब भी थे। उसके बाद चंगेज़ खान दरबार में आता है और दरबार में उसको ज़िल्लत उठानी पड़ी। क्यों उठानी पड़ी ज़िल्लत उसको ज़िल्लत इसलिए उठानी पड़ी कि वो एक ज़ालिम और जाबिर बादशाह था। उसने 84 लाख लोगों को कत्ल किया था और इस वजह से उसका दामन खून से रंगा हुआ था। उसके बाद हलाकू खान और मुहक्किक तूसी का दरबार में आना। वो दोनों आए। हलाकू खान का चूँकि दामन जो है वो खून से तर था, लेकिन उसको मुहक्किक तूसी ने वहाँ पे जगह दिलवाई और वहाँ पे कुछ बहस व तकरार तो हुआ, लेकिन आखिरकार हलाकू खान को भी मौरख़ों ने जगह दिलवा दी। अब देखते हैं इसके बाद कौन से अजीम लोग जो हैं उस दरबार में आए। तो आज हम शोहरत आम और बकाए दवाम का बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। थोड़ी देर न गुजरी थी कि अमीर तैमूर की नौबत आई। ये देखें, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये MCQs के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखें, जहाँ पे भी अंडरलाइन की हुई है, इस बात को याद रखना है कि ये MCQs के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट लाइन हैं। इनको आपने अपने पास इनको ख़त कशीद करना है और जो अल्फाज मुश्किल हैं वो मैंने सारे ख़त कशीद किए हुए हैं। आपने उन अल्फाज के मानी भी लिखने हैं। थोड़ी देर न गुजरी थी कि अमीर तैमूर की नौबत आई, यानी कि अभी दूसरे लोग बादशाहों का चर्चा था उस दरबार में कि थोड़े ही टाइम बाद अमीर तैमूर भी उस दरबार में आ गए। अब अमीर तैमूर कौन है जी? ये मुग़ल तातारी ख़ानदान से ताल्लुक़ है इनका। इंतहाई काबिल और ज़हीन आदमी था ये। ईरान, आर्मीनिया और हिंदुस्तान को इसी ने फतह किया था। बहुत से मौरख़ों ने इसके लाने की इल्तिजा की, मगर वो सबको दरवाज़े पर छोड़ गया और अपना आप रहबर हुआ, क्योंकि वो ख़ुद मौरख़ था, रास्ता जानता था और अपना मकाम पहचानता था। लंगड़ाता हुआ गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, वो सारे लोगों को वहीं छोड़ गया, उसको किसी की ज़रूरत ना पड़ी और वो चूँकि लंगड़ा था, लंगड़ाता हुआ गया और वहाँ पर एक कुर्सी पर बैठ गया, विराजमान हो गया। इसी हाल में देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग आज़ाद वज़ा कता मलंग टाइप का आदमी, वज़ा कता ताल्लुक़
کا لباس بر میں خاکساری کا امامہ، سر پر آہستہ آہستہ چلے آتے ہیں۔ ہاں بھائی اس نے آزاد کا وضاقتہ کا تعلق کا لباس بر، یعنی کہ لباس ایسا پہنا ہوا تھا جو بالکل سادہ تھا، بالکل سادہ تھا۔ خاکساری کہتے ہیں عاجزی کو، اور خاکساری کا امامہ پہنا ہوا تھا، انکساری کی پگڑی پہنی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا سلجھے ہوئے انداز میں۔ تمام علماء و صلحاء، علماء عالم کی جمع ہے، صلحاء صالح کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے نیک۔ مورخ اور شاعر سر جھکائے ان کے ساتھ ہیں، بہت سارے ان کے شاگرد تھے، بہت سارے علماء تھے، بہت سارے نیک لوگ ان کے ساتھ تھے۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہرے، سب نے آگے بڑھنے کو التجا کی تو کہا معذور رکھو، معذور رکھو، معاف رکھو، میرا ایسے مقدموں میں کیا کام ہے؟ اور فی الحقیقت تو وہ معذور رکھے جاتے اگر تمام اہل دربار کا شوق طلب ان کے انکار پر غالب نہ آتا۔ شوق طلب لوگ چاہتے تھے کہ بھئی ہم ان کو کیا کریں، اندر لے کے آئیں، ان کے انکار پر غالب۔ وہ اندر آئے، ایک طلسمات کا شیشہ منائی ان کے ہاتھ میں تھا۔ طلسمات جادوئی، طلسمات جادوئی، کہ اس میں سے کسی کو دودھ، کسی کو شربت، کسی کو شراب شیرازی نظر آتی تھی۔ ہر ایک کرسی نشین انہیں اپنے پاس بٹھانا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی وضع کے خلاف سمجھ کر کہیں نہ بیٹھے۔ وضع کے خلاف، عادت کے خلاف، فقط اس سرے سے اس سرے تک ایک گردش کی اور چلے گئے۔ گردش کرنا، چکر لگانا۔ وہ حافظ شیراز تھے اور شیشہ مینائی ان کا دیوان تھا، جو فلک مینائی کے دامن سے دامن باندھے تھا۔ فلک مینائی مستی کی، شرانت کی شراب۔ ہاں تو کیا ہے جی، حافظ شیرازی کا پورا نام جو ہے خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی تھا۔ 1325 کو ایران میں پیدا ہوئے، فارسی زبان کے مشہور شاعر تھے۔ ایران، افغانستان اور تاجکستان کے عوام کے گھروں میں ان کا دیوان پڑھا جاتا ہے، آج بھی عوام کو ان کے اشعار زبانی یاد ہیں۔ کے دیوان سے لوگ فال بھی نکالتے ہیں، یعنی کہ قسمت کا حال جانتے ہیں، اور ان کی وفات جو ہوئی وہ 1389 کو وہ انتقال کر گئے۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد ایک اور شخص جو ہے وہ بڑی عاجزی اور انکساری سے آہستہ آہستہ دربار میں آیا۔ بہت سارے نیک لوگ اور تاریخ دان اس کے ساتھ سر جھکائے آ رہے تھے، اور دروازے پر آ کر وہ لوگ ٹھہر گئے۔ سب نے آگے بڑھنے کی التجا کی کہ بھئی آ جائیں، آپ تو بہت عظیم آدمی ہیں۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کہاں پہ آئے، دروازے پہ آئے، لیکن انہوں نے کہا معذور رکھو بھائی، مجھے تو معاف رکھو۔ وہ ان کو چھوڑ بھی دیتے، لیکن وہ ایک عظیم شاعر تھے، ایک نیک انسان تھے، اس لیے تمام لوگوں نے اصرار کیا، اور لوگوں کا شوق طلب تھا ان کو اندر بلانے کا، وہ ان کے انکار پر کیا آ گیا، غالب آ گیا، سبقت لے گیا۔ وہ اندر آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ منائی تھا، ایک شراب کا پیالہ تھا یا ایک شراب کا گلاس تھا ان کے ہاتھ میں تھا، اور اس میں سے کسی کو شربت ملتی تھی، کسی کو شراب شیرازی ملتی تھی، اور کسی کو دودھ ملتا تھا۔ چونکہ یہ تمثیلی ہے، مثالوں سے بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ ان کے ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر لوگوں کو صراط المستقیم پہ چلنے کی ہدایت کی گئی ہے، لہٰذا ان کے ہاتھ میں ان کا وہ دیوان تھا۔ شیشہ منائی، طلسمات کا شیشہ منائی کا مطلب ہے جادوئی، شیشہ منائی کا مطلب ہے شراب کا پیالہ، جادوئی شراب کا پیالہ۔ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ شیخ سعدی جو یہ حافظ شیرازی جو ہیں یہ آ کر میرے پاس بیٹھ جائیں، لیکن وہ اپنی عادت کے خلاف کہیں نہ بیٹھے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا، اور جو شیشہ منائی تھا وہ ان کا دیوان تھا، دیوان تھا، اور وہ کتاب جو ہے وہ قیامت تک بقائے دوام اس کو بخشا گیا ہے،
اور شیخ سعدی شیرازی کا نام جو ہے وہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ دامن سے دامن باندھے تھے شیشہ منائی سے، یعنی کہ وہ جو ایک دیوان انہوں نے لکھا ہے، کس نے؟ حافظ شیرازی نے جو ایک دیوان لکھا ہے، وہ دیوان ان کا اتنا مقبول ہے، اتنا زبردست ہے کہ وہ اس کی تاریخ جو ہے وہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گی۔ لوگ اور کرسی نشین کے مشتاق تھے، دور سے دیکھا بے شمار لڑکوں کا غول، غول کہتے ہیں گروہ کو، کس کو کہتے ہیں؟ گروہ، گروہ، لوگوں کا غول مچاتا چلا آتا تھا، شور مچاتا چلا آتا تھا، شور مچاتا چلا آتا تھا۔ بیچ میں ان کے ایک پیر مرد نورانی صورت، ان کے درمیان ایک بوڑھا شخص، پیر مرد بوڑھا شخص، صورت چہرے پر نور تھا، نورانی صورت تھی، جس کی سفید داڑھی میں شگفتہ مزاجی نے کنگھی کی تھی۔ سفید داڑھی سے سلیقے سے ان کی داڑھی میں کنگھی کی گئی تھی اور بہت اچھے طریقے سے ان کو خوش آمدید کہا گیا تھا۔ اور خندہ جبینی نے ایک ترا سر پر آویزاں کیا تھا، خندہ جبینی نے، کشادہ پیشانی نے، کھلی پیشانی نے، یعنی کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک ترا، ایک پگڑی، تورا سر پر آویزہ کیا تھا، سجایا ہوا تھا، ایک پگڑی سجائی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں گلدستہ، دوسرے میں ایک میوادار ٹینی پھولوں سے ہری بھری تھی۔ ایک ہاتھ میں اس پیر مرد جو نورانی صورت والا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں گلدستہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک پھلدار ٹینی تھی۔ اگرچہ مختلف فرقوں کے لوگ تھے جو باہر استقبال کو کھڑے تھے، مگر انہیں دیکھ کر سب نے قدم آگے بڑھائے، کیونکہ ایسا کون تھا جو شیخ سعدی اور ان کی گلستان اور بستان کو نہ جانتا تھا۔ اوپر دیکھیں، گلدستے سے مراد ہے گلستان سعدی اور میوادار ٹینی سے مراد ہے بستان سعدی۔ اور اتنا کہہ کر اپنے لڑکوں کے لشکر میں چلے گئے، دنیا دیکھنے کے لیے ہے، برتنے کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا ہے، اور اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہو گیا، یہ برتنے کے لیے ہے نہیں ہے، بلکہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ شیخ سعدی کا پورا نام ابو محمد مصلح الدین شیرازی تھا، فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کی دو کتابیں، ایک بستان سعدی اور دوسری گلستان سعدی، اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کے کلام میں پند و نصائح اور اخلاقی درس ملتا ہے۔ اگر آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی دونوں کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے وہ کتابیں کتنی خوبصورت کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے نصیحت ہیں، ان کے لیے سیدھے راستے کی رہنمائی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ گلدستہ اور میوادار ٹین سے مراد کیا ہے؟ گلدستہ سے مراد ہے گلستان سعدی اور میوادار ٹین سے مراد ہے بستان سعدی۔ کہ بھئی اب کیا ہوا، لوگ اور کرسی کے بھی مشتاق تھے، بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ اور کبھی استقبال کر رہے تھے کہ بے شمار لڑکوں کے گروہ میں شور مچاتا ہوا، گروہ جو ہے وہ شور مچاتا ہوا آیا، بیچ میں ان کے ایک بوڑھا شخص جس کا چہرہ بڑا ہی ہنستا مسکراتا ہوا اور نورانی صورت تھی، سفید داڑھی تھی اور سر پر پگڑی سجائی ہوئی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں کیا تھی جی؟ ایک گلدستہ تھا، اس گلدستے سے مراد ہے گلستان سعدی، اور دوسرے ہاتھ میں میوادار ٹینی، اس میوادار ٹینی سے مراد ہے بستان سعدی ہری بھری تھی، یعنی کہ ان کی یہ دو کتابیں تھیں۔ ایک کتاب جو ہے وہ شاعری کی ہے اور ایک کتاب نثر کی ہے۔ اگرچہ مختلف لوگ جو ہیں ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، سب نے آگے ان کا استقبال کرنا چاہا، لیکن ایسا کون تھا جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا تھا؟ گویا کہ ان کو پوری دنیا جو ہے وہ جانتی تھی، یا وہاں پہ کھڑے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ان کو جانتے تھے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا جی؟
اتنا کہہ کر اپنے لڑکوں کے لشکر میں چلے گئے، انہیں جن کے ساتھ وہ آئے تھے کہ دنیا جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہے، نہ کہ بھرتنے کے لیے ہے۔ بعد اس کے دیر تک انتظار کرنا پڑا، چنانچہ ایک اولو العزم شخص آیا جس کے چہرے سے خودسری کا رنگ چمکتا تھا، خودسری کا رنگ چمکتا اور سینہ زوری کا جوش بازوؤں میں بل مارتا تھا۔ سینہ زوری طاقت، بل مارنا، نظر آ رہا تھا۔ اس کے آنے پر تکرار ہوئی اور مقدمہ یہ تھا کہ اگر علماء کی نہیں تو مورخوں کی کوئی خاص سند ضرور چاہیے، بلکہ چغتائی خاندان کے مورخ صاف اس کی مخالفت پر آمادہ ہوئے۔ اس نے باوجود اس کے کہ ایک کرسی جس پر تیموری تمغہ بھی تھا گھسیٹ لی، اور کیا کہتے ہیں، اس کے بعد بہت دیر تک تو انتظار کرنا پڑا، اس دربار میں کوئی نہیں آیا، لیکن اچانک ہی ایک بڑے اونچے اور بلند حوصلے والے ایک شخص آیا جو بڑا بہادر بھی تھا اور بڑا ہی باغی بھی تھا۔ اس کے آنے پر بڑی بحث ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ اگر علماء کی نہیں تو تاریخ لکھنے والوں کی کوئی نہ کوئی سند اس کے پاس ہوگی، اور چغتائی خاندان کے جو مورخ تھے وہ اس کی بڑی کیا کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے۔ چغتائی خاندان سے مراد ہے مغل، یہ آگے مغل انہی کی نسل سے ہیں۔ اس نے باوجود اس کے ایک کرسی جس پر تیموری تمغہ ہی تھا گھسیٹ لی تھی اور بیٹھ گیا۔ ہمایوں اسے دیکھ کر شرمایا اور سر جھکا لیا۔ اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، مجھے اتنا فخر کافی ہے کہ میرے دشمن کی اولاد میرے راستے پر قدم بقدم چلیں گے اور فخر کریں گے۔ ہمایوں جو ہے وہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی زہیر الدین بابر کے بیٹے تھے۔ 1530 میں بابر کی وفات پر تخت نشین ہوئے، مگر 1539 میں شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھا کر ایران فرار ہوئے۔ ہمایوں اسے دیکھ کر شرمایا۔ اس جملے میں اشارہ شیر شاہ سوری کی طرف ہے جس کے ہاتھوں عزیمت اٹھانی پڑی تھی اور 1555 میں دوبارہ تخت حاصل کیا اور 1555 میں انتقال کر گئے۔ تو یہ جو شخص آ رہا ہے ابھی دوبارہ سے انتظار کرنے کے بعد جو ایک شخص آیا ہے، تو اصل میں یہ شیر شاہ سوری ہے جس نے ہمایوں کو شکست دی تھی 1539 میں، اور ہمایوں جو ہے وہ بھاگ کر ایران چلا گیا تھا۔ تو ہمایوں نے کہا، شیر شاہ سوری نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور فخر سے کہا کہ میرے دشمن کی اولاد جو ہے وہ میرے قدم بقدم چلیں گے اور فخر کریں گے، یعنی کہ وہ ایک عظیم شخص تھا جس نے ہندوستان کی ایک بہت بڑی سلطنت کو شکست دی، تو اس لیے اس نے اپنی تعریف میں یہ جملے کہے کہ میرے اوپر میرے دشمن بھی کیا کریں گے، فخر کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خورشید کلا آیا، یعنی کہ چمکتی ہوئی پگڑی والا، روشن جبین والا شخص جس کو انبوئے کثیر ایرانی، ترانی اور ہندوستانیوں کے فرقہ ہائے مختلف کا بیچ میں لیے آتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو ایرانی بھی، ترانی بھی اور ہندوستان میں رہنے والے مختلف فرقہ ہائے مختلف فرقوں کے لوگ ان کو اپنے بیچ میں لیے آ رہے تھے بڑے پروٹوکول کے ساتھ۔ وہ جس وقت آیا تو تمام اہل دربار کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں اور رضامندی عام کی ہوا چلی۔ تعجب یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے، ہندو اسے ہندو جانتے تھے، آتش پرستوں کو آتش پرست دکھائی دے رہا تھا، نصارہ سے مراد ہے عیسائی، نصارہ اس کو نصارہ سمجھتے تھے، مگر اس کے تاج پر تمام سنسکرت کے حروف لکھے تھے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے جلال الدین محمد اکبر کی بات ہو رہی ہے۔ اکبر جو ہے وہ اس دربار میں آیا کیونکہ اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی بنا لیا تھا اور ہندو راجاؤں کے گھروں سے یا ان کی بیٹیوں سے شادی بھی کر لی تھی۔ عیسائی اس کو عیسائی سمجھتے تھے اور ہندو اس کو ہندو سمجھتے تھے۔
اور مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے، یعنی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بیجا رواداری کو قائم کیا تھا، اس لیے اس کو کامیاب ترین بادشاہ بھی کہتے ہیں، جلال الدین محمد اکبر۔ عزیز طلبہ، ایک نظر آج کے لیکچر پر دوبارہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے امیر تیمور کا بقائے دوام کے دربار میں داخل ہونا۔ امیر تیمور چونکہ خود بھی ایک مورخ تھے، لہٰذا جتنے بھی لوگ ان کو راستہ دکھانے والے تھے ان سب کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اور خود جا کر دربار میں کرسی نشین ہو گئے، اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حافظ شیرازی، جن کا پورا نام خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی تھا، جو 1525 کو ایران میں پیدا ہوئے، فارسی زبان کے مشہور شاعر بھی تھے۔ ایران، افغانستان اور تاجکستان کے عوام کے گھروں میں ان کا دیوان پڑھایا بھی جاتا ہے اور ان کے دیوان سے لوگ فال بھی نکالتے ہیں، قسمت کا حال بھی معلوم کرتے ہیں۔ وہ آئے اور ان کے ہاتھ میں ان کا دیوان پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے لوگوں کو کہا مجھے معذور رکھو، لیکن بہت سارے لوگوں کے شوق طلب کو دیکھتے ہوئے ان کو پھر اس دربار میں آنا پڑا اور ان کا انتقال جو ہے وہ 1389 میں ہوا۔ پھر اس کے بعد شیخ سعدی کا گلستان اور بستان کے امراحانہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ایک ہاتھ میں مصنف نے کہا کہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں میوادار ٹینی تھی۔ گلدستہ سے مراد گلستان سعدی ہے اور میوادار ٹینی سے مراد بستان سعدی ہے۔ یہاں پہ مصنف نے گلدستہ اور میوادار ٹینی اس لیے کہا ہے کہ شادی شیرازی جو ہیں، پورا نام ان کا جو تھا وہ ابو محمد مصلح الدین شیرازی تھا، فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کی 2 کتابیں تھیں، ایک بستان اور دوسری گلستان۔ وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کے کلام میں پند و نصائح اور اخلاقی مضامین بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کی کتابوں کو میوادار ٹینی یا گلدستے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شیر شاہ سوری کا فخری انداز میں مخاطب ہونا۔ شیر شاہ سوری نے چونکہ شکست دی تھی اس کو ہمایوں کو، اور کوئی 1539 میں، تو اس لیے اس نے ہمایوں سے دیکھ کر شرمایا بھی، اور اس جملے میں شیر شاہ سوری جو ہیں ان کی طرف ہے جس کے ہاتھوں میں عزیمت اٹھانی پڑی۔ شیر شاہ سوری فخری انداز میں کہا کہ میرے دشمن کے بچے بھی میرے ہی نقش قدم پر چلیں گے، کیونکہ وہ ایک بہادر آدمی تھے۔ اس کے بعد جلال الدین محمد اکبر آتا ہے، اس کا ذکر ہوا۔ بادشاہ اکبر کا مختلف قوموں کے ساتھ آنا۔ اب مختلف قوموں کے ساتھ کیسے؟ ان میں ہندو بھی شامل تھے، ان میں سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کیونکہ اس نے اپنے دور میں دین الہی بھی ایجاد کیا تھا، بنایا تھا، جس کے خلاف شیخ احمد سرندی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ تو اس لیے مختلف قوموں کے لوگ، اس نے ہندو راجاؤں کی بیٹیوں سے شادیاں بھی کی تھیں، یعنی کہ اس کی بیجا رواداری نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، تو اس لیے مختلف قسم کے لوگ، اس نے سب کو ہی خوش کیا ہے، اس لیے مختلف قسم کے لوگ اس کو پروٹوکول دیتے ہوئے اس دربار میں آئے تھے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اپنی کمنٹ میں اس کی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آج کا ہوم ورک صرف ایک کوشچن ہے جو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ وہ کوشچن یہ ہے کہ شیخ سعدی کیا کہتے ہوئے باہر چلے گئے؟ جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھایا ہے شیخ سعدی کا کہ وہ کون تھے، وہ انہوں نے کون سی کتابیں لکھیں اور ان کتابوں کی خاصیت کیا ہے اور وہ کیا کہتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ تو آپ نے یہ کوشچن لکھ کے مجھے بھیجنا ہے، جو میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔